बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझानी है जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। शायद मैंने कल लाइव में उसके हवाले से जिक्र किया, लेकिन हो सकता है अगर नहीं किया हो तो मैं आपको बताता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत बड़ी गेम डाली, पता है आपको। सोहेल अफरीदी का जलसा था, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गेम डाल दी। मान गए सियासत को, भैया मान गए। अच्छा, इससे पहले कुछ उनके लाइव सेशन जो है वो 12 तारीख को रिलीज़ हुआ। मतलब रिलीज़ क्या हुआ, मतलब लाइव सेशन चल रहा था, लेकिन उसकी वीडियो ज़ाहिर है हमारे पास अभी पहुंची है, क्योंकि 3 घंटे से ऊपर का वो तकरीबन था। तो उसको मेन पॉइंट्स निकाले हमने। सिंध हुकूमत और सोहेल आफरीदी और अपने यानी एमकेएम पाकिस्तान और अपने एमकेएम लंदन और एमकेएम पाकिस्तान जो है उसके बारे में उन्होंने बात की। सबसे पहले तो उन्होंने सिंध की जो जनरेशन जी है, जेन जी जिसे कहते हैं, उसके हवाले से, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है जेन जी, उसके हवाले से उन्होंने बात की। और उन्होंने ये कहा कि अगर सिंध की आवाम चाहती है कि तरक्की हो, सिंध के शहरों में, गाँव में, देहातों में जागीरदाराना वडेराना निज़ाम आप चाहते हैं ये ख़त्म हो और आपको भी पंजाब जैसी सहूलियात मिले जैसे पंजाब में हो रहा है, जितना आज़ादी है, खुशहाली है। और पंजाब में भी वडेराना जागीरदाराना निज़ाम है, लेकिन फिर भी शहरी जो मामलात है उसमें काफ़ी तरक्की याफ्ता है। ज़ाहिर है कि एक आइडियल सूबा पंजाब बन गया है। तो आप भी चाहते हैं कि अगर आपको भी हुकूक मिलें तो अपने जो है वो माइंड को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा रिसर्च करें, फिर इससे पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है। अच्छा, अल्फाज हो सकता है थोड़े से आगे पीछे हो जाएं, तो माइंड नहीं कीजिएगा। अब उन्होंने कहा कि ज़रा सोचा आज तक सिंध तरक्की क्यों नहीं कर पाया। उसकी वजूहत क्या है कि 58 साल से तकरीबन जब वो पीपल्स पार्टी जो वो बैठी हुई है और वो उसने आज तक कोई तरक्की का काम पूरे मुल्क में कहीं नहीं कराया, अलावा इसके कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा उन्होंने लगाया है, ये मेरे अल्फाज हैं। लेकिन ये कि रोटी कपड़ा और मकान पता नहीं किसको मिल रहा है, सिर्फ वडेरों, जागीरदारों, कब्जा माफिया वगैरह को शायद। अच्छा, आज तक ना जागीरदाराना निज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ है, ना वडेराना निज़ाम ख़त्म हुआ है। यही राय है वज़ीर आला सिंध के हवाले से उन्होंने एक बात और की, वज़ीर आला सिंध के लिए, कि उनको चाहिए था कि सोहेल आफरीदी को जाके मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक अमीर आदमी हैं, एक वडेरे हैं, जागीरदार हैं, इसलिए मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सोहेल आफरीदी को वो क्यों जो वो जाके पूछते। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक वो है, क्या कहते हैं कि उनका बोझ है ये, कि गरीब से क्यों मिलेंगे, ये बात की उन्होंने। तो मैं यहाँ पर मेरे अपनी राय जो है ना, ज़ाती शहरियार अली यानी मेरी राय है वो ये है कि वो वज़ीर आला सिंध से मिलने नहीं आए थे, वो सिंध के अवाम से मिलने नहीं आए थे, वो इमरान खान का एजेंडा लेकर आया था। और इमरान खान की लिए जो है वो उनकी, क्योंकि आप लोगों ने सबने सुना है कि अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजियाँ चल रही थी। तो ऐसे बंदे से वज़ीर आला सिंध क्यों मिलते, ये मेरा अपनी राय है। ठीक है, वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल मेरी तरफ से तो अच्छा किया है, उन्होंने नहीं मिले उससे। अच्छा, अब ये चीज़ है कि ये मेन पॉइंट था कि मैंने कहा कि ऊपर से वो अपोजिशन में भी हैं। अब वज़ीर आला सिंध अमीर आदमी है, ये मैंने आपको बता दिया। आपने जो है वो एक टटपुंजिया को भेज दिया। टटपुंजिया किसको कहा है? वो सईद गनी को। सईद गनी टटपुंजिया नहीं है सर, क्या हो गया। सईद गनी एक जाने मानी हस्ती हैं और बहुत, आपको पता है, बड़े अमीर ज़ादे हैं, वो खुद भी बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि वो टोपी अजरक पहना के फ़ोटो सेशन करके वापस आ गए। अगर सिंध को तरक्की देना है तो सिंध की जनजी को उठकर खड़ा होना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी से अपना हक मांगे और अहद वफा करने वालों के हवाले से अपने, क्योंकि एमकेएम के जो अपने लोग हैं, जो धड़ों में तब्दील हो गए, उनको एक कुर्बानी याद दिलाई उन्होंने कि अहद वफा का, जब आपको याद होगा उन्होंने ऐलान किया था ना कि मैं अगर कहूँ तो फलाने पहुँच जाएंगे, सारे पाकिस्तान पहुँचना शुरू कर दे। तो 230 में से सिर्फ 180 जो है वो रह गए और बाकी जो है वो भाग गए, यानी 50 अफराद तकरीबन भाग गए जिन्होंने हामी भरी थी। ये कुर्बानी कैसे देंगे, तो ये उन्होंने सवाल किया। अब यहाँ पर हसन ज़फ़र आरिफ साहब जो 77 साल या इससे ऊपर की उम्र बता रहे हैं उनकी, कि बुज़ुर्ग थे वो 2016 के बाद, जब ये 22 अगस्त 2016 को वाक़या हुआ था 90 पे ऑपरेशन,
تو اس میں جو ہے وہ یہ سارے جو تھے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، فاروق ستار صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ سارے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ وفاداری تبدیل کر لی جب ان کو پولیس نے، رینجرز نے یا فوج نے اٹھایا، یہ انہوں نے کہا فوج نے اٹھایا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی. اور اس وقت کا جو میئر تھا، آج کا جو وزیر صحت بنا بیٹھا ہے مصطفیٰ کمال، تو ان کے لیے کہا کہ پی ایس پی بنائی انہوں نے، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، پھٹے حال ان کے تھے، اور اب ان کے پاس گاڑیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، اور بلٹ پروف بم پروف گاڑی میں یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے حالات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وفاداری انہوں نے تبدیل نہ صرف کی بلکہ اپنے آپ کو بیچ بھی دیا، ضمیر بیچ دیا. اچھا، اب عہد وفا، شہید وفا حسن ظفر عارف جو کہ پروفیسر تھے، ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ 6 مہینے جیل میں رکھا گیا، ان کو تشدد ہوا، ٹارچر ہوا، پھر رہا کرایا، پھر ان کو دوبارہ سے انہوں نے پارٹی کی خدمات وغیرہ جو ہے وہ انجام دیں. اور 13 جنوری 2018 کو شام کو ایم کیو ایم کے دفتر سے جو وہ جا رہے تھے، اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی لندن جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ میں بیٹھا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کھانا کھا لوں، تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ بتا لوں. لیکن راستے میں ان کو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ فوج نے اغوا کر لیا، اور اغوا کر کے تشدد کیا، اور یا پتہ نہیں کس نے اغوا کیا، تشدد کیا، اور حیدری گوٹ سمندر کے پاس ہے، یعنی سی ویو کے پاس کہیں پہ ہے، یا دو دریا کے پاس ہے، وہاں پر ان کو جو ہے وہ پھینک دیا انہیں کی گاڑی میں لے جا کے، کیونکہ انہوں نے وفا تبدیل نہیں کی تھی. اسے کہتے ہیں وفا. تو کہاں ہو تم لوگ؟ اگر 22 اگست 2016 کو غدار جو ہے وہ گراؤنڈ پہ اتر جاتے تو پھر غدار پیدا نہیں ہوتے، بلکہ آج وہ سارے غدار جو ہیں وہ بھی ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہوتے اور پاکستان چھوڑ دیتے. تو یہاں پر میں ایک چیز کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرتے، مصطفیٰ کمال صاحب وغیرہ اگر اپنی وفاداریاں تبدیل نہ کرتے، تو ہم اردو بولنے والوں کا کوئی پاکستان میں کوئی نام لیوا نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک ڈھکے چھپے انداز میں آپ کی اور ہماری ہیلپ کی ہو، پیپلز ایم کے پاکستان نے، ایم کے لندن نے. میں ایک بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایسی آئی. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ شہید وفا ڈاکٹر پروفیسر کو حسن ظفر عارف صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے رو پڑے ساتھ میں، اور انہوں نے کہا کہ 13 جنوری یعنی کہ آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت جو ہے ان کے اصالہ ثواب کی لیے رابطہ کمیٹی جو ہے وہ بریفنگ بھی دے گی، اور 11 بجے جو مزید تفصیلات جو ہے وہ رات کو پیش کی جائیں گی، اور وہ اس میں پتہ نہیں کیا کچھ بتایا جائے. اچھا، اب یہاں پر ایک تو یہ چیز، اب الطاف حسین صاحب نے جو بڑی گیم ڈالی نا، بیسک اس پوائنٹ پر آتا ہوں، بڑی گیم کیا ہے؟ بڑی گیم یہ ہے کہ جلسہ تھا پوٹی آئی کا، ٹھیک ہے، پوٹی آئی کا جلسہ تھا، لیکن انہوں نے، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہیلو کی کال آنے والی ہے، ہیلو کی کال آنے والی ہے، وہ کال جو ہے وہ کس طریقے سے آئی؟ فی الحال وہ والی کال تو نہیں آئی، لیکن کیا ہوا کہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ یہ سہیل آفریدی کراچی جا رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے ساتھی وغیرہ جتنے بھی ہیں وفاد پرست، سارے حق پرست پہنچے وہاں پر ان کو سپورٹ کرے. تو آپ نے دیکھا ایم کیو ایم والے وہاں پہنچے، ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے اپنے الطاف حسین کی یعنی کہ قائد کی تصویر بھی دی ہیں، انہوں نے یہ ویڈیوز بھی آئیں کہ ہم تو الطاف حسین کے سپورٹر ہیں، لیکن ان کے کہنے پہ یہاں پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ایک کال کیے بغیر جو ہے وہ انہوں نے اپنی پاور دکھا دی کہ دیکھو مجھے جو ہے وہ بس جس دن سیاست کی اجازت مل گئی تو دیکھنا، ابھی یہ 20,000 افراد پہنچے ہیں متحدہ کے ایم کے ایم انٹرنیشنل کے، تو باقی جو ہیں وہ جب اجازت مل جائے گی تو دیکھنا کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے. یہ ایک بڑی چیز ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے بہت بڑا ایک سیاسی جو وہ اپنا گیم ڈالا یہاں پر، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، مجھے خود سمجھ میں نہیں آئے تھے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے بھائی میری ورتھ یہ ہے، ہی از اے ویری بگ پولیٹیشین، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ظاہر وہ جو سوچتے ہیں وہ عام آدمی نہیں سوچ سکتا. لیکن معاملات یہ ہیں کہ یہ جو سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی ہے، یہ بیسکلی پی ٹی آئی یعنی کہ انتشار پارٹی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھی کہتے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انتشار کہہ لیں، یا کسی نے کل نام دیا تھا کوئی بڑے صاحب ہیں، مطلب بڑے صاحب سے مراد بزرگ نہیں ہے، انہوں نے نام دیا تھا پختون تحریک انصاف.
کا نام دیا انہوں نے کہ صرف اور صرف آپ کو افغانی اور پختون نظر آئے اس میں، لیکن کل دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ اردو اسپیکنگ بھی تھے، لیکن وہ کون تھے؟ ایم کیو ایم والے. عام اردو اسپیکنگ نہیں نکلا، جیسے کہ میں نہیں نکلا. چاہتے تو جا سکتے تھے کوریج کرنے کے لیے، بہت ویوز آتے، لیکن نہیں یار. میں کسی چینل سے تو ظاہر ہے میرا لنک ہے نہیں، اگر ہوتا تو پھر میں جاتا، لیکن ہمیں پتہ ہے وہاں پر فساد وغیرہ ہوتا، اور بلا جامع ان کے چکر میں ہم بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے اور اپنی پھر جو ہے وہ شناخت کراتے کراتے تھک جاتے. تو یہ تھا پارٹی ہے کہ ہٹ دھرمی اور جو ملک کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کراچی والے نہیں سپورٹ کرتے. اور ان لوگوں نے کراچی آئے، انہوں نے جب اسٹارٹ ہوا ان کو ٹوپی جب پہنائی تو وہیں سے اس کا بغض نظر آ رہا تھا سہیل آفریدی کا کہ بھٹو کی تو سندھ کی تو ثقافت دیکھی ہے، ابھی زرداری کی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. تو یہ ظاہر ہے خود ایک وہ نا یار، سوری ٹو سے آپ لوگوں کو برا لگے گا لیکن کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا نا، وہ والی کہاوت ہے کہ عزت راس نہیں تھی اس کو اور اس نے اپنی حرکت کر دی. تو پھر اس کے بعد چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی سراخوں پہ بھی بیٹھائے، تو تمہارے لیڈر کو کوئی سراخوں پہ نہیں بیٹھا دو تو تم کیا چیز ہو. خیر سہیل آفریدی اپنی بہت جلدی ایک الگ پارٹی بناتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے، اور جس طریقے سے جو ہے وہ کیا نام تھا اس کا، گنڈا پور، یہ لوگ یہ سب اب الگ الگ پارٹیاں بنائیں گے، پھر پتہ چلے گا. اور ساتھ میں اینڈ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کو چاہیے تھا کہ الطاف حسین کا تھینکس کرتے. الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ تھینکس کرتے، میرا نام لیتے، لیکن نہیں لیا. لیکن کوئی نہیں لے گا الطاف حسین صاحب، یہ کسی کے نہیں ہیں. آپ نے کچھ بھی کر لیا، وہ کہتے ہیں نا سانپ کو دودھ پلانے والی بات ہے، پلٹ کے ڈستا ضرور ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، یہ والا فریج ہم تم کو نہیں دے گا، نہیں یہ والا ٹی وی ہم تم کو نہیں دے گا، یہ وہ والا حساب کیا آپ کے ساتھ. خیر اللہ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اور ملک میں سے یہ لڑائی جھگڑے فساد ختم کرے، کیونکہ ہم سندھی، پنجابی، پٹھان، مہاجر، بلوچ اور جتنے بھی مذاہب کے مسلک کے ہیں اور جتنی بھی اور زبانوں کے جن کے میں نے نام نہیں لیے ہیں، تو ہم لوگ ایک ہیں، ایک ہی رہیں تو نیک رہیں گے. ورنہ جو ہے وہ یہ سب فتنہ اور فتنۃ الخوارج جو ہے نا، ان کے چکروں میں نہ ہی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. رہیے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اور اس وقت شکر منائیے کہ افواج پاکستان اس ملک میں ایکٹیو ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن کو برا لگ رہا ہے نا کہ وہ افواج پاکستان جو ہے ملک میں 70% جو ہے وہ املاک ان کی ہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے 2500% املاک ان کی ہو جائے، کیونکہ افواج پاکستان ہے تو پاکستان ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ورنہ بےغیرت لوگ جو ہے نا اس کو کب کا بیچ کے کھائے دے. اچھے برے لوگ بہت آئے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا ہوں، اچھے برے لوگ فوج میں بہت ہیں، لیکن اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ برا نہیں ہے، اس کا بھروسہ کریں. انشاءاللہ اللہ ترقی دے گا پاکستان کو. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس. دوستوں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز سمجھانی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. شاید میں نے کل لائیو میں اس کے حوالے سے ذکر کیا، لیکن ہو سکتا ہے اگر نہیں کیا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں. الطاف حسین صاحب نے بہت بڑی گیم ڈالی، پتہ ہے آپ کو. سہیل آفریدی کا جلسہ تھا لیکن الطاف حسین صاحب نے گیم ڈال دی. مان گئے سیاست کو بھیا، مان گئے. اچھا، اس سے پہلے کچھ ان کے لائیو سیشن جو ہے وہ 12 تاریخ کو ریلیز ہوا. مطلب ریلیز کیا ہوا، مطلب لائیو سیشن چل رہا تھا، لیکن اس کی ویڈیو ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی پہنچی ہے کیونکہ 3 گھنٹے سے اوپر کا وہ تقریباً تھا. تو اس کو مین پوائنٹس نکالے ہم نے. سندھ حکومت اور سہیل آفریدی اور اپنے یعنی ایم کیو ایم پاکستان اور اپنے ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. سب سے پہلے تو انہوں نے سندھ کے جو جنریشن زی ہے، جین زی جسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جین زی، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر سندھ کی عوام چاہتی ہے کہ ترقی ہو، سندھ کے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام آپ چاہتے ہیں یہ ختم ہو اور آپ کو بھی پنجاب جیسی سہولیات ملے جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے، جتنا آزادی ہے، خوشحالی ہے. اور پنجاب میں بھی وڈیرانہ جاگیردارانہ نظام ہے، لیکن پھر بھی شہری جو معاملات ہے اس میں
کافی ترقی یافتہ ہے، ظاہر ہے کہ ایک آئیڈیل صوبہ پنجاب بن گیا ہے، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی حقوق ملیں تو اپنے جو ہے وہ مائنڈ کو تھوڑا چینج کریں، تھوڑا ریسرچ کریں، پھر اس سے پیپلز پارٹی سے جان چھڑائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، الفاظ ہو سکتا ہے تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جائیں تو مائنڈ نہیں کیجیے گا. اب انہوں نے کہا کہ ذرا سوچا آج تک سندھ ترقی کیوں نہیں کر پایا. اس کی وجوہات کیا ہے کہ 58 سال سے تقریباً جب وہ پیپلز پارٹی جو وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس نے آج تک کوئی ترقی کا کام پورے ملک میں کہیں نہیں کرایا، علاوہ اس کے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے. یہ میرے الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ روٹی کپڑا اور مکان پتہ نہیں کس کو مل رہا ہے، صرف وڈیروں، جاگیرداروں، قبضہ مافیا وغیرہ کو شاید. اچھا، آج تک نہ جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ ختم ہوا ہے، نہ وڈیرانہ نظام ختم ہوا ہے. یہی رائے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات اور کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے، کہ ان کو چاہیے تھا کہ سہیل آفریدی کو جا کے ملتے، لیکن کیونکہ وہ ایک امیر آدمی ہیں، ایک وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، اس لیے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے سہیل آفریدی کو وہ کیوں جو وہ جا کے پوچھتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ ان کا بغض ہے یہ، کہ غریب سے کیوں ملیں گے، یہ بات کی انہوں نے. تو میں یہاں پر میرے اپنی رائے جو ہے نا، ذاتی شہریاری یعنی میری رائے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملنے نہیں آئے تھے، وہ سندھ کے عوام سے ملنے نہیں آئے تھے، وہ عمران خان کا ایجنڈا لے کر آیا تھا. اور عمران خان کی لیے جو ہے وہ ان کی، کیونکہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے کہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازیاں چل رہی تھیں، تو ایسے بندے سے وزیر اعلیٰ سندھ کیوں ملتے، یہ میرا اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بالکل میری طرف سے تو اچھا کیا ہے، انہوں نے نہیں ملے اس سے. اچھا، اب یہ چیز ہے کہ یہ مین پوائنٹ تھا کہ میں نے کہا کہ اوپر سے وہ اپوزیشن میں بھی ہیں. اب وزیر اعلیٰ سندھ امیر آدمی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے جو ہے وہ ایک ٹٹ پنجیے کو بھیج دیا. ٹٹ پنجیہ کس کو کہا ہے؟ وہ سعید غنی کو. سعید غنی ٹٹ پنجیہ نہیں ہے سر، کیا ہو گیا؟ سعید غنی ایک جانے مانی ہستی ہیں اور بہت آپ کو پتہ ہے بڑے امیر زادے ہیں، وہ خود بھی بزنس مین بھی ہیں. لیکن یہ کہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ وہ ٹوپی پہنا کے فوٹو سیشن کر کے واپس آ گئے. اگر سندھ کو ترقی دینا ہے تو سندھ کی جنسی کو اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور پیپلز پارٹی سے اپنا حق مانگے. اور عہد وفا کرنے والوں کے حوالے سے اپنے، کیونکہ ایم کیو ایم کے جو اپنے لوگ ہیں جو دھڑوں میں تبدیل ہو گئے، ان کو ایک قربانی یاد دلائی انہوں نے کہ عہد وفا کا، جب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ میں اگر کہوں تو فلانے پہنچ جائیں گے، سارے پاکستان میں پہنچنا شروع کر دیں. تو 230 میں سے صرف 180 جو ہے وہ رہ گئے اور باقی جو ہے وہ بھاگ گئے، یعنی 50 افراد تقریباً بھاگ گئے جنہوں نے حامی بھری تھی. یہ قربانی کیسے دیں گے؟ تو یہ انہوں نے سوال کیا. اب یہاں پر حسن ظفر عارف صاحب جو 77 سال یا اس سے اوپر کی عمر بتا رہے ہیں ان کی کہ بزرگ تھے، وہ 2016 کے بعد جب یہ 22 اگست 2016 کو واقعہ ہوا تھا 90 پہ آپریشن، تو اس میں جو ہے وہ یہ سارے جو تھے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، فاروق ستار صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ سارے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ وفاداری تبدیل کر لی. جب ان کو پولیس نے، رینجرز نے یا فوج نے اٹھایا، یہ انہوں نے کہا فوج نے اٹھایا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی. اور اس وقت کا جو میئر تھا، آج کا جو وزیر صحت بنا بیٹھا ہے مصطفیٰ کمال، تو ان کے لیے کہا کہ پی ایس پی بنائی انہوں نے. ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، پھٹے حال ان کے تھے، اور اب ان کے پاس گاڑیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، اور بلٹ پروف، بم پروف گاڑی میں یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے حالات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وفاداری انہوں نے تبدیل نہ صرف کی بلکہ اپنے آپ کو بیچ بھی دیا، ضمیر بیچ دیا. اچھا، اب عہد وفا، شہید وفا حسن ظفر عارف جو کہ پروفیسر تھے، ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ 6 مہینے جیل میں رکھا گیا، ان کو تشدد ہوا، ٹارچر ہوا، پھر رہا کرائے، پھر ان کو دوبارہ سے انہوں نے پارٹی کی خدمات وغیرہ جو ہے وہ انجام دیں. اور 13 جنوری 2018 کو شام کو ایم کیو ایم کے دفتر سے جو وہ جا رہے تھے، اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی لندن جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ میں بیٹھا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کھانا کھا لوں، تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ بتا لوں. لیکن راستے میں ان کو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ فوج نے اغوا کر لیا اور اغوا کر کے تشدد کیا، اور یا پتہ نہیں کس نے اغوا کیا، تشدد کیا. اور حیدری گوٹ سمندر کے پاس ہے، یعنی سی ویو کے پاس کہیں پہ ہے، یا دو دریا کے پاس ہے، وہاں پر ان کو جو ہے وہ پھینک دیا انہی کی گاڑی میں
لے جا کے، کیونکہ انہوں نے وفات تبدیل نہیں کی تھی. اسے کہتے ہیں وفات. تو کہاں ہو تم لوگ؟ اگر 22 اگست 2016 کو غدار جو ہے وہ گراؤنڈ پہ اتر جاتے تو پھر غدار پیدا نہیں ہوتے، بلکہ آج وہ سارے غدار جو ہیں وہ بھی ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہوتے اور پاکستان چھوڑ دیتے. تو یہاں پر میں ایک چیز کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرتے، مصطفیٰ کمال صاحب وغیرہ اگر اپنی وفاداریاں تبدیل نہ کرتے، تو ہم اردو بولنے والوں کا کوئی پاکستان میں کوئی نام لیوا نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک ڈھکے چھپے انداز میں آپ کی اور ہماری ہیلپ کی ہو پیپلز ایم کیو پاکستان نے، ایم کیو لندن نے. میں ایک بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایسی آئی. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ شہید وفا ڈاکٹر پروفیسر کو حسن ظفر عارف صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے رو پڑے ساتھ میں، اور انہوں نے کہا کہ 13 جنوری یعنی کہ آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت جو ہے ان کے اصالہ ثواب کی لیے رابطہ کمیٹی جو ہے وہ بریفنگ بھی دے گی، اور 11 بجے جو مزید تفصیلات جو ہے وہ رات کو پیش کی جائیں گی، اور وہ اس میں پتہ نہیں کیا کچھ بتایا جائے. اچھا، اب یہاں پر ایک تو یہ چیز، اب الطاف حسین صاحب نے جو بڑی گیم ڈالی نا، بیسک اس پوائنٹ پر آتا ہوں. بڑی گیم کیا ہے؟ بڑی گیم یہ ہے کہ جلسہ تھا پوٹی آئی کا، ٹھیک ہے، پوٹی آئی کا جلسہ تھا، لیکن انہوں نے، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہیلو کی کال آنے والی ہے، ہیلو کی کال آنے والی ہے. وہ کال جو ہے وہ کس طریقے سے آئی؟ فی الحال وہ والی کال تو نہیں آئی، لیکن کیا ہوا کہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ یہ سہیل آفریدی کراچی جا رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے ساتھی وغیرہ جتنے بھی ہیں وفاد پرست، سارے حق پرست پہنچے وہاں پر ان کو سپورٹ کرے. تو آپ نے دیکھا ایم کیو ایم والے وہاں پہنچے، ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے اپنے الطاف حسین کی یعنی کہ قائد کی تصویر بھی دی ہیں، انہوں نے یہ ویڈیوز بھی آئیں کہ ہم تو الطاف حسین کے سپورٹر ہیں، لیکن ان کے کہنے پہ یہاں پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ایک کال کیے بغیر جو ہے وہ انہوں نے اپنی پاور دکھا دی کہ دیکھو مجھے جو ہے وہ بس جس دن سیاست کی اجازت مل گئی تو دیکھنا ابھی یہ 20,000 افراد پہنچے ہیں متحدہ کے ایم کے ایم انٹرنیشنل کے، تو باقی جو ہیں وہ جب اجازت مل جائے گی تو دیکھنا کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے. یہ ایک بڑی چیز ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے بہت بڑا ایک سیاسی جو وہ اپنا گیم ڈالا یہاں پر، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. مجھے خود سمجھ میں نہیں آئے تھے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے بھائی میری ورتھ یہ ہے، ہی از اے ویری بگ پولیٹیشین، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ظاہر وہ جو سوچتے ہیں وہ عام آدمی نہیں سوچ سکتا. لیکن معاملات یہ ہیں کہ یہ جو سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی ہے، یہ بیسکلی پی ٹی آئی یعنی کہ انتشار پارٹی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھی کہتے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انتشار کہہ لیں، یا کسی نے کل نام دیا تھا کوئی بڑے صاحب ہیں، مطلب بڑے صاحب سے مراد بزرگ نہیں ہے، انہوں نے نام دیا تھا پختون تحریک انصاف کا نام دیا انہوں نے، کہ صرف اور صرف آپ کو افغانی اور پختون نظر آئے اس میں. لیکن کل دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ اردو اسپیکنگ بھی تھے، لیکن وہ کون تھے؟ ایم کے ایم والے. عام اردو اسپیکنگ نہیں نکلا، جیسے کہ میں نہیں نکلا. چاہتے تو جا سکتے تھے کوریج کرنے کے لیے، بہت ویوز آتے، لیکن نہیں یار. میں کسی چینل سے تو ظاہر ہے میرا لنک ہے نہیں، اگر ہوتا تو پھر میں جاتا، لیکن ہمیں پتہ ہے وہاں پر فساد وغیرہ ہوتا، اور بلا جامع ان کے چکر میں ہم بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے اور اپنی پھر جو ہے وہ شناخت کراتے کراتے تھک جاتے. تو یہ تھا پوٹی آئی کی ہٹ دھرمی، اور جو ملک کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کراچی والے نہیں سپورٹ کرتے. اور ان لوگوں نے کراچی آئے، انہوں نے جب اسٹارٹ ہوا ان کو ٹوپی اجک پہنائی، تو وہیں سے اس کا بغض نظر آ رہا تھا سہیل آفریدی کا کہ بھٹو کی تو سندھ کی تو ثقافت دیکھی ہے، ابھی زرداری کی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. تو یہ ظاہر ہے خود ایک وہ نا یار، سوری ٹو سے آپ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا نا، وہ والی کہاوت ہے کہ عزت راس نہیں تھی اس کو، اور اس نے اپنی حرکت کر دی. تو پھر اس کے بعد چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی سراخوں پہ بھی بیٹھائے، تو تمہارے لیڈر کو کوئی سراخوں پہ نہیں بیٹھا دو تو تم کیا چیز ہو. خیر، سہیل آفریدی اپنی بہت جلدی ایک الگ پارٹی بناتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے، اور جس طریقے سے جو ہے وہ کیا نام تھا اس کا، گنڈا پور
یہ لوگ یہ سب اب الگ الگ پارٹیاں بنائیں گے، پھر پتہ چلے گا۔ اور ساتھ میں اینڈ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کو چاہیے تھا کہ الطاف حسین کا تھینکس کرتے، الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ تھینکس کرتے، میرا نام لیتے، لیکن نہیں لیا، لیکن کوئی نہیں لے گا الطاف حسین صاحب، یہ کسی کے نہیں ہیں، آپ نے کچھ بھی کر لیا، وہ کہتے ہیں نا سانپ کو دودھ پلانے والی بات ہے، پلٹ کے ڈستا ضرور ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، یہ والا فریج ہم تم کو نہیں دے گا، نہیں یہ والا ٹی وی ہم تم کو نہیں دے گا، یہ وہ والا حساب کیا آپ کے ساتھ۔ خیر اللہ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اور ملک میں سے یہ لڑائی جھگڑے فساد ختم کرے، کیونکہ ہم سندھی، پنجابی، پٹھان، مہاجر، بلوچ اور جتنے بھی مذاہب کے مسلک کے ہیں اور جتنی بھی اور زبانوں کے جن کے میں نے نام نہیں لیے ہیں، تو ہم لوگ ایک ہیں، ایک ہے رہیں تو نیک رہیں گے، ورنہ جو ہے وہ یہ سب فتنہ اور فتنۃ الخوارج جو ہے نا ان کے چکروں میں نہ ہی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد رہیے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اور اس وقت شکر منائیے کہ افواج پاکستان اس ملک میں ایکٹیو ہے۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن کو برا لگ رہا ہے نا کہ وہ افواج پاکستان جو ہے ملک میں 70% جو ہے وہ املاک ان کی ہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے 2500% املاک ان کی ہو جائے، کیونکہ افواج پاکستان ہے تو پاکستان ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ورنہ بےغیرت لوگ جو ہے نا اس کو کب کا بیچ کے کھائے دے۔ اچھے برے لوگ بہت آئے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا ہوں، اچھے برے لوگ فوج میں بہت ہیں، لیکن اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ برا نہیں ہے، اس کا بھروسہ کریں، انشاءاللہ اللہ ترقی دے گا پاکستان کو۔ اللہ حافظ۔